10 जनवरी शाम 5 बजे। तहखाना इस वक्त अस्पताल के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। लोहे के बेड पे हसन सुल्तान लेटा हुआ था, सीने से शर्ट गायब थी और अब उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। उसकी दाईं तरफ सुल्तान खड़ा था, स्वेटर के बाजू मोड़ रखे थे, माथे पे पट्टी थी और चेहरे पे नील। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी शक्ल बदल कर रह गई थी। दूसरी तरफ हंजला खड़ी थी, सपाट तासुरात लिए वो कई औजार निकाल निकाल कर लकड़ी की मेज पे रखती जा रही थी। इन औजार को आप इस तरह कैसे रख सकती हैं? ये मेज़ 1000 जरासीमों से भरी हुई होगी और यही औजार आप इसके जिस्म पे इस्तेमाल करेंगी? कोई एलर्जी हो सकती है। जल्तान हाथों पे दस्ताने चढ़ाते हुए संजीदगी से बोला, डॉक्टर आप हैं या मैं? अगर आप हैं तो आए ऑपरेट करें। वो सुलग उठी। अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद करवाऊं, मैंने 2 साल फर्स्ट एड कोर्स किया हुआ है। फर्स्ट एड और सर्जरी में बहुत फ़र्क होता है जल्तान साहब। एहतियाती तदाबीर बदला नहीं करती मिस अजलाल अहमद जई। आप मेरे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकती, वरना हम किसी दूसरे डॉक्टर की डिमांड करेंगे। वो सीने पे हाथ बांध कर कतई अंदाज में बोला, ज़रूर कीजिए, मैं आपको ताकि आपको मालूम हो कि दूसरा डॉक्टर सिर्फ जबल खान के लिए काम करता था और वो साफ साफ लफ्ज़ों में तुम में से किसी का भी इलाज करने से मना कर चुका है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाने लगी, मैं भी देखूं ज़रा बहराम तुम्हारे लिए कौन सा सर्जन बुलवाता है। जल्दान तुनक उठा, मुझे लगता है आप सब बहन भाइयों ने स्कूल में इखलाकियात का सबक नहीं पढ़ा। जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह आप और आपके दोस्तों ने एडजस्टमेंट का सबक नहीं पढ़ा, हर जगह को अपने खानदान का पैलेस समझ लिया है। जल्तान ने तहय्युर से शादान को देखा, ऐसे जैसे कह रहा हो ऐसी भी क्या मजबूरी थी भाई। शादान ने बेबसी से कंधे उचकाए, जैसे कहना चाहता हो यहाँ मेरी भी टांगें कांप जाती हैं। जल्तान वापस हंजला की तरफ मुड़ा, मैं इस तरह तो हरगिज आपके साथ काम नहीं कर सकता। जल्तान ने हाथ उठा लिए, ये गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह वाकई, यानी आपके पास चॉइस है? बड़ी खुशी हुई सुनकर। हंजला इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली, जल्तान शादान ने सारे वक्त में पहली बार बोला था, इसे करने दो अपना काम, जानती है वो। हंजला ने मुड़कर उसे देखा, आंखों में तंजिया सा तासुर उभरा। जी बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए हमदर्दी दिखाई थी और नतीजा देख लिया। लोग अपने मसीहा पे भी बंदूकें तान लेते हैं। शादान थक कर नरम सा मुस्कुराया। हंजला ने स्पॉटलाइट जख्म पे दुरुस्त की और आंखें बंद करके जेरे लब कुछ पढ़ा। फिर एक औजार हाथ में लिया। उसके चेहरे पे थोड़ी बेचैनी थी, शायद खौफ भी। आई एम सॉरी, मगर ये पहली बार है। उसने निगाहें उठाकर इन दोनों को बारी बारी देखा। मुझे नहीं पता मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। आर यू श्योर? ये आपका दोस्त है। मैं अगर आप एक 6 फुट के मर्द पे बंदूक तान सकती हैं तो उसके अंदर का लोहा निकाल भी सकती हैं। ज़ुल्तान वो सारे औजार सब्ज़ मेडिकल किट वाले कपड़े पे रख रहा था। बाज नहीं आया ये आदमी। आप कर लेंगी, शुरू करें। हंज़ला अब भी मुतज़ब्ज़ब थी। उसने शादान को देखा। वो सेलन ज़दा दीवार से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। पहले तुम लोग हमें अगवा करते हो, फिर मार पीट और फिर गोलियां मार देते हो। वो ज़मीन पे हथेली का जोर देते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर तुम एक मुकम्मल डॉक्टर को अंदर छुपाकर एक आधे डॉक्टर को हमारे दोस्त की सर्जरी करने भेज देते हो और फिर सर्जरी करने से डरते भी हो। वो उसके ऐन सामने खड़ा हुआ। यानी अब अपने अगवाकारों को मॉरल सपोर्ट भी हम दें? तंज नहीं था तो तसल्ली भी नहीं थी। हंजला उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंख के आगे माथे पे और रुखसार पे जख्म था। यही हाल उसके सीने का भी था। कमर और टांगों का हाल भी मुख्तलिफ ना था। उसे तकलीफ सी हुई। वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। कम से कम तुमसे किसी किस्म की सपोर्ट की तवक्को नहीं है मुझे। उसने गर्दन फेर ली और झुककर दस्ताने वाले हाथों से हसन के बाजू पे मेडिकल पेन से एक निशान बनाने लगी। उसके हाथों की लर्जिश कम हो चुकी थी। हो भी कैसे सकती है? तुम्हें रुकों की तवक्को थी और मैं ईमेल्स भेजता था। ज़ल्तान इस किस्से से नावाकिफ था, मगर फिर भी मुस्कुराया। वो जानता था ये किस्सा ज़रूर दिलचस्प होगा। अगर तुम अपना मुंह बंद करो तो मैं अपना काम शुरू करूं? क्या तुम मेरे मुंह से काम करती हो? नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो झुल्लाई। और हम पांचों तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। देखो जरा, हमारे चेहरे से वही खुशी टपक रही है जो नानी के घर जाते वक्त टपकती थी। उसने चेहरा आगे किया। हुंजला उकताकर पीछे हुई। जुल्म यह है कि हमें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए और हमने अपनी नानी भी नहीं देखी। जल्तान सफदर ने सर झटकते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम दोनों मुझे हरास कर रहे हो। वो औजार रखकर वो हंसी हुई। शादान हंस पड़ा। जल्तान उसके हंसने पे हंसा था। अगले कई लम्हे वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे। हम हरास कर रहे हैं? वाकई हम हरास कर रहे हैं और तुम और तुम्हारे भाई हमें गोद में बिठाकर फीडर खिलाते हो। अगवाकार हफ्ज़े बेजा में रखने वाले ब्लैक मेलर्स हरासमेंट की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते बीबी। जल्तान ने उसी अंदाज में कहते साथ उसकी तवज्जो हसन की तरफ दिलवाई। शादान ने भी उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए अपनी सारी तवज्जो हसन सुल्तान के बेहोश वजूद पे डाली।
زور گھڑ کے نے ایک اینکر کو نرس بھی بنا دیا تھا، ایک سیاستدان کو آدھا ڈاکٹر اور ایک آدھے ڈاکٹر کو پورا سرجن۔ ظلم کی انتہا تھی کہ نہیں؟ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ، حنزلہ کا چھوٹا بھائی، وہیں آ گیا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے اس تہخانے میں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ واحد آواز وہ تھی جو ان 4 لوگوں کے سانس لینے کی تھی۔ واحد شور وہ تھا جو کوئی اوزار ٹکرانے پہ پیدا ہوتا تھا۔ بلاخر پورے 3 گھنٹے بعد گولیاں نکالی جا چکی تھیں، اس کے ادھڑے جسم پہ ٹانکے لگائے گئے اور سفید پٹی اس کے پورے بازو اور سینے پہ لپیٹی گئی۔ اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، بالکل پرسکون۔ حنزلہ اس کے جسم پہ چادر درست کرتے پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سرجری تھی۔ کب، کہاں، کیسے، کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ اس لوہے کے بیڈ سے ذرا سے فاصلے پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی، ٹانگوں سے جیسے جان نکل سی گئی ہو۔ وہ اب سخت شاکڈ تھی۔ شادان اور زلطان چند لمحے خاموشی سے اسے اس بیڈ کے دائیں بائیں کھڑے اپنے دوست کو دیکھتے رہے۔ وہ گولیاں انہیں اپنے سینے پہ لگتی محسوس ہوئیں۔ وہ سفید پٹیاں کفن جیسی تھیں اور وہ بند آنکھیں ایسے تھیں جیسے رونق نے زندگی سے پردہ کر لیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے تھک کر بیڈ سے ہٹ گئے اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ ان کے عین سامنے حنزلہ تھی۔ تہخانہ خاموشی کی 22 تہوں میں دبا ہوا تھا، مگر ایک شور تھا جو وہاں موجود تمام لوگوں کی سماعتیں بحری کر رہا تھا۔ مبارک ہو، تم آزاد ہونے والے ہو۔ کئی ثانیے بعد حنزلہ کی ہلکی آواز نے اس مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ یعنی آپ مانتی ہیں ہم قید ہیں؟ شادان کی بجائے زلطان نے جواب دیا تھا۔ حنزلہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ کئی بار چیزیں اور حالات سے ہی غلط سے آگے نکل جاتی ہیں، کئی بار یہ ہمارے پاس بس حل ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے قیدی نہیں، ہمارا حل ہے۔ خود کو اس طرح تسلیاں دیتی ہیں آپ؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ 3 دن، صرف اور صرف 3 دن بعد ہماری زندگی نئے سرے سے بدلنے والی ہے، اور ہم یہاں اس قید خانے میں ہیں۔ 3 دن بعد ہم یہاں سے زندہ جائیں گے یا لاش کی صورت، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ وہ ملامت کر رہا تھا۔ ایک غلطی جو ہمارے پیرنٹس سے ہو گئی، ان کی سزا ہمیں ملنا، یہ کون سا اصول ہے، کون سا قانون؟ اور جو سزا ہم بھگت رہے ہیں اس کا کیا؟ وہ بے حد درستی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ عیسیٰ نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کروڑوں روپے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے اپر مڈل کلاس سے غربت کی لکیر کو چھونے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، آدھی غذا، آدھی تعلیم، آدھے حقوق۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن پیسہ تو ہے ہمارے پاس۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی اترنے لگی۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ لیکن اس پہ غاصب ہے لوگ۔ فار گاڈ سیک، تم لوگ اس پیسے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ سید شادان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انسان قسمت کے لکھے پہ صبر کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ چھینی ہوئی چیز بھولی نہیں جاتی شادان صاحب۔ ہم سے ہمارا پیسہ چھینا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں، ان کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ ہرٹ لگتی تھی۔ اللہ کی رضا پہ ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے پہ کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہم بھی نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے چاہے ہمیں گولیاں مارنی پڑیں، چاہے لوگ اغوا کرنے پڑیں، ہم کریں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے کیسے کھاتا ہے کوئی ہمارا پیسہ۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ شادان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ زلطان کے چہرے پہ البتہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور اب تو تم سب آزاد ہونے والے ہو نا، پھر کس بات کا غم ہے؟ ہم آزاد نہیں ہو رہے، تم قید ہو چکے ہو۔ دروازے کی طرف بڑھتی حنزلہ کے قدم شادان کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ وہ مڑی تھی۔ ہم تمہارا کام نہیں کر رہے حنزلہ بی بی، اور تمہارے بھائیوں نے اب تک مجھے بہنوئی ہونے کا شرف بخشا نہیں، اس لیے وہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا۔ وہ واپس آئی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، ہاتھوں پہ چڑھے خون آلود دستانوں میں چھپے ہاتھ لرزے تھے۔ اس کے چہرے پہ کچھ ڈر آیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے تھے کہ ہم اس ملک کے ذہین گدھ ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ وہ ہنس پڑا، زلطان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنس پڑا۔ زلطان بھی مسکرایا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بے حد مختلف تھے۔ حنزلہ نے جھک کر اس کے گریبان کو پکڑا۔ وہ اس کے اٹھانے پہ اٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں پہ جمی تھیں۔ دونوں میں قہر تھا، دھوکہ تھا، بغاوت تھی، خلش اور رنجش تھی۔ حنزلہ کے ہاتھ اس کی گردن پہ تھے اور آنکھوں میں قہر۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پھنکاری تھی۔ شادان مسکرایا، پھر ہنس پڑا، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حنزلہ نے اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے گرایا۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا، اس نے خود کو گرنے دیا۔ اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آتی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ تہخانے کے فرش پہ لیٹا ہنستے ہوئے وہ عجیب لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا شادان کے اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ یوں ہی گردن پیچھے گرائے ہنستا رہا۔ زلطان بھی ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے کہے حنزلہ کے دماغ پہ کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی، ریوالور شادان کی گردن پہ رکھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟
شادان سیدھا ہوا، محظوظ تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ سازش۔ وہ صرف اور صرف ایک لفظ بولا تھا۔ حنزلہ دھیرے سے فرش پہ ڈھہ گئی، یوں جیسے جسم سے جان سے نکل گئی ہو۔ عیسیٰ تیزی سے اس کی طرف آیا اور وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن سکی۔ لفظ سازش ہر اور گونجنے لگا اور سماعتیں بحری ہونے لگیں۔ 10 جنوری شام 7 بجے۔ انگیٹھی والے کمرے میں واپس آؤ تو اختر مؤدب صاحب بہرام کے کان کے پاس جھک کر اسے حنزلہ کی طرف سے آپریشن کامیاب ہونے کا پیغام سنا رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پہ بے حد تشویش اتر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اختر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ نظریں سیدھ میں تھیں۔ وہ اپنی داہنی طرف رکھے صوفے پہ بیٹھے ان 2 قیدیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آتش دان کے بائیں طرف رکھے ایک سنگل صوفے پہ آلتی پالتی مارے اپنے ریوالور صاف کرتے جبل خان کو دیکھ رہا تھا، وہ جس کا ہر انداز کہتا تھا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ زبرج اور زخرف کی طرف دیکھو تو وہ دونوں انتہائی آرام سے بکرے کی ران، دمبے کی کڑاہی، بڑے گوشت کے کباب کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ زبرج یوں کھا رہا تھا جیسے اسے کئی برسوں بعد کھانا نصیب ہوا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکتا، اپنی انگلیاں چاٹ لیتا اور پھر دوبارہ کھانے لگتا۔ 4 دن بعد گوشت کے دلدادہ کو گوشت نصیب ہوا تھا، اس کی یہ حالت بنتی تھی۔ سنو، دفتن زخرف کھاتے کھاتے رک گئی اور بہرام کو دیکھا۔ بلیک پیپر ملے گا، کالی مرچ۔ MBA کیا ہے میں نے، اتنی انگریزی آتی ہے مجھے، وہ تب کر بولا تھا۔ زخرف ڈٹائی سے مسکرائی اور دوبارہ کھانے لگی تھی۔ اس کے سیدھے ہاتھ پہ جلے کے نشان تھے۔ زبرج اس کے لیے نوالے بنا کر اس کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا اور وہ کھاتی جا رہی تھی۔ جبل خان دانستہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اسے برا لگ رہا تھا۔ یہ دوستی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیر ہو کر کھا چکے اور خود کو بے اختیار صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیا۔ روح کے اندر تک شانتی اتر گئی تھی۔ اسی لمحے زخرف فوراً سیدھی ہوئی، بچایا ہوا کھانا دیکھا اور اس میں سے کچھ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زبرج بھی سیدھا ہوتے ہوئے کباب اور دمبے کا روسٹ ایک پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے اور تحمل سے نمونوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں اچانک ہی ایک نیا کارنامہ یاد آ گیا تھا۔ جبل خان، ہمارے دوستوں نے بھی کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، تم یہ کھانا پلیز ان کو بھجوا دو گے؟ زخرف نے گردن موڑ کر جبل خان کو مخاطب کیا تھا۔ ریوالور کی نال کو روئی کے گولے سے صاف کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آس پاس کھڑے لڑکوں نے مسکراہٹ دبائی تھی، ان کے چہروں پہ معنی خیز مسکراہٹ در آئی۔ جبل سرلگ کر رہ گیا اور ملامتی نظروں سے بہرام کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اٹھاؤ یہ کھانا اور ان کے دوستوں کو دے آؤ، بہرام نے حکم صادر کیا۔ 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھا لیے، جاتے جاتے جبل کو دیکھنا نہیں بھولے۔ وہ چلے گئے تو بہرام پوری طرح سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پہ فتح کا خمار تھا۔ میرا خیال ہے اب تم دونوں کپڑے تبدیل کرو، چہرہ صاف کرو تاکہ ویڈیو بن جائے، اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کروائیں گے تمہاری، تیار ہو؟ بہرام ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زخرف اور زبرج نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور ہم کوئی ویڈیو کیوں ریکارڈ کریں گے؟ تم نے ہمیں گود لیا ہے جو ایسی آسائشات دینے کا سوچ رہے ہو؟ ان دونوں کے جواب بے حد الگ تھے، بہرام خان کی سوچ سے زیادہ الگ۔ بہرام کے دماغ کی پھرکی گھوم گئی مگر اسے ضبط کیا، ہاتھوں کو کسی قسم کے تشدد سے باز رکھا۔ تم کو مرنا ہے تو صاف صاف بولو، وہ چبا چبا کر بولا، پھر آگے کو ہو کر بیٹھا، ہاتھوں کو باہم ملایا۔ ہم کو یہ کھیل کھیلنا نہیں آتا، ہم سیدھا آدمی ہے، ہمارا دماغ خراب مت کرو، سیدھا سیدھا ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، اپنے خاندان سے کہہ کر ہمارا کام کرواؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ غصے میں اس کا پشتون لہجہ اود کر باہر آتا تھا۔ زخرف ہلکا سا مسکرائی، اس کے پھولے ہوئے گال سرخ پڑ رہے تھے اور سرمئی آنکھیں اس وقت کوئی بے حد مختلف کوئی ترش سا تاثر دیتی تھیں۔ جانتے ہو بہرام، ہم 5 لوگ کیا ہیں، کون ہیں؟ وہ محظوظ کن انداز میں کہہ رہی تھی۔ کرپشن، جھوٹ، دھوکہ ہم سے شروع اور ہم پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اتنے گندے غلط کام کیے ہیں کہ ہمارے بائیں کندھے والا فرشتہ گنتی بھول چکا ہوگا اور دائیں کندھے والے فرشتے کو کئی سال سے کچھ لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہم چاروں اس ملک کے سب سے مشہور لوگ ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں مزید سرد۔ کیونکہ ہمیں سازش کرنا آتی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے سچا سچ بھی نہ کہتا ہو۔ تمہیں واقعی لگتا ہے ہم ریپوٹیشن مقام چھوڑ کر تمہاری بات مان لیں گے؟ وہ چپ ہوئی۔ اب زبرج آگے ہوا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی مگر آنکھوں میں ٹھنڈک تھی اور چہرے پہ سنجیدگی۔ ہم 5 لوگوں میں سے صرف ایک ہے جو ایک سیدھا آدمی ہے، معصوم، سچا، کورا، صاف۔ اس کی گھٹی میں ایمانداری ہے اور سینے میں ہمدردی بھی، اور جب وہ بھی اس وقت سازش کر رہا ہے تو تم سے کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم نے اسے گولی ماری ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔
بہرام کا تاریخ پڑتا چہرہ غور سے دیکھا۔ حسن سلطان نے تمہیں بے وقوف بنایا، تمہارے غصے کو نشانہ بنایا اور تمہارے ساتھ سازش کی۔ میری ساتھی بالکل درست کہتی ہیں، سازش ہمارا واحد ٹیلنٹ ہے۔ بہرام کو اس وقت اپنا آپ ایک بونا سا لگا، اس کے حلق سے کوئی لفظ برآمد نہیں ہوئے۔ وہ ساکت سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا جبل یوں ہی بے فکری سے اب اپنے ریوالور کو بند کر رہا تھا، پھر میگزین واپس ڈالی، گھوڑا چڑھایا اور ریوالور آنکھوں کے قریب کیا، پھر یوں ہی بے اختیار 3 سے 4 فائر کیے۔ ٹھا ٹھا ٹھا، آتش دان والا کمرہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بہرام نے گیس سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم میری ناکامی کا جشن منا رہے ہو؟ وہ بلند آواز میں گھرایا۔ اپنی کامیابی کا۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولا۔ میں نے کہا تھا اگر بے وقوفوں کی کوئی بستی ہوتی تو تم وہاں کے بادشاہ ہوتے، تم نے ثابت کر دیا۔ جبل کی آنکھوں میں لہجے میں واضح تعلقی تھی، تضحیک تھی۔ بہرام خان کو اپنی رگوں کے اندر لاوا اترتا محسوس ہوا، وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ ہم مزید کتنی دیر یہاں ہیں؟ ڈرامہ کتنا لمبا چلے گا؟ زبرج اکتا کر بولا۔ تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ یکدم سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ جاننے کی چاہ تھی۔ کیا ہے جو تمہیں ہم سے اتنا بے خوف کیے ہوئے ہے؟ ہماری جان، زخرف جتا کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم نے ہمیں بے بس کر دیا ہے؟ نہیں بہرام، تم ہم سے زیادہ بے بس ہو۔ تم ہمیں مار سکتے ہو بس ایک حد تک، تم ہمیں ٹارچر کر سکتے ہو بس ایک حد تک، تم ہمیں یہاں رکھ سکتے ہو مگر ایک حد تک۔ اس نے آخری لفظوں پہ زور دیا۔ 7 دن بعد، چاہے 7 ماہ بعد، جب ہم جہاں سے جائیں گے تو آزاد ہوں گے۔ 7 دن میں 4 دن گزر چکے ہیں اور تم آج بھی پوائنٹ 0 پہ ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں یہاں سے جانے دو۔ کیا معلوم یہاں سے نکل کر ہمیں تم پہ ترس آ ہی جائے اور ہم تمہارا معاملہ حل کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ یو نیور نو۔ بہرام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے شانت کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ 7 جنوری سے آج 10 جنوری کے درمیان یہ بہرام کی پہلی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اب اسے ایجنٹ کے اشارے نہیں چاہیے تھے، اب وہ اسکپر سے کیا واحد وعدہ توڑنے کو تیار تھا۔ اب وہ جو کرے گا خود کرے گا۔ دہر ایک نیا باب کھول رہا تھا اور اس کے لیے زور گھر تیار نہیں تھا۔ تم تیار ہو؟ ڈیموکریسی، جمہوریت۔ 2 ماہ قبل، اسلام آباد، پاکستان۔ وقت دوپہر کے 11:45 بجے۔ وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا وہ گولف کورس خاموش تھا۔ میدان کے عین بیچوں بیچ 3 افراد کھڑے تھے، جبکہ کئی گارڈز اور ملازمین فاصلے پہ کھڑے تھے۔ ان 3 لوگوں کی طرف آؤ تو سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سرخ پی کیپ پہنے زلطان صفدر کے ہاتھ میں ریکٹ تھا، اس کی دائیں طرف سراج صفدر تھا اور بائیں طرف اب تک کا غیر شناسا کردار۔ وہ بھی سفید ہی پولو شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے کی پختگی اس کی عمر رسیدگی کی داستان کہتی تھی، بالوں کا سرمئی پن اس کی گزری عمر کی روداد کہتا تھا۔ وہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر تھا اور یہاں کم از کم گولف کھیلے نہیں آیا تھا۔ زلطان ہلکا سا جھکا، بال کو ریکٹ سے چھوا۔ 1 قدم پیچھے لو زلطان۔ رفاقت حکیم بال پہ نظر جمائے ہوئے بولا۔ مجھے قدم پیچھے لینے کی عادت نہیں، یہ بزدلی ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنیک ہے، جب تم 1 قدم پیچھے لوگے تو دوہری طاقت کے ساتھ آگے آؤ گے۔ تم نے کبھی بھیڑیے کو شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ زلطان نے آنکھیں چندھیائیں، اپنی جگہ کھڑے بال پہ ضرب لگائی اور گیند پوری رفتار کے ساتھ آنکھ سے اوجھل ہوا اور اسی طرح اپنے ہدف کو جا پہنچا۔ زلطان مسکرایا، پھر مڑ کر حکیم کو دیکھا۔ دھوپ سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ نہیں، کیونکہ مجھے بھیڑیے نہیں پسند۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سراج نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرایا۔ حالانکہ بھیڑیوں کے شکار کرنے کی تکنیک عظیم ہے، حکیم نے فوراً اعتراض پیش کیا۔ زلطان نے پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنی اس تکنیک کے باوجود وہ جنگل کے بادشاہ نہیں، جو بادشاہ نہیں، مجھے اس کی چال مہرے شکار پہ اعتبار نہیں۔ ذرا سی زندگی ہے، بادشاہ کے علاوہ کسی کو ایڈور کرتے ہوئے گزار دی تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ حکیم نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ یکجہتی کا مطلب جانتے ہو زلطان؟ بھیڑیے یکجٹ ہو کر شکار کرتے ہیں۔ جب ان کا قافلہ چلتا ہے تو آگے طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں، بیچ میں بوڑھے اور بیمار، اور آخر میں مضبوط توانا بھیڑیے۔ یہ ترتیب یوں ہی طے نہیں ہو جاتی، یہ سب جمہوریت طے کرتی ہے۔ جمہوریت اور یکجہتی میں بقا ہے، عافیت بھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر زلطان کے کندھے کو تھپتھپایا۔
جمہوریت ہی آمریت ہے، وہ دھمکا رہا تھا، شاید نہیں یقیناً۔ سراج اس دوران کچھ نہیں بول رہا تھا، وہ آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے براہ راست ٹاکرا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ ایک طرف اس کا بھائی تھا، مگر جب وہ دو لوگ لڑے اسے سکون ملتا تھا۔ بھیڑیے بے شک مہذب جانور ہوں گے، ڈپلومیٹک بھی، مگر اقتدار سے کوسوں دور۔ میں ایک گروہ کو لیڈ کرنے کے بجائے چند ایسے لوگ رکھنا پسند کروں گا جو میرا کام بانٹ لیں۔ بوڑھے بھیڑیوں کو چاہیے وہ اپنے مسکن آباد کریں، جنگل اب جوان کندھوں کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ سراج کا جی چاہا تھا زلطان صفدر کا ماتھا چوم لے، ایسے ایسے کاری جواب تو اس کے پسندیدہ تھے۔ وہ اب حکیم کو دیکھ رہا تھا، کچھ اچھے ڈائیلاگز اس کی طرف سے بھی آنے چاہیے تھے، اس کھیل کو مزید آگے چلتے رہنا چاہیے تھا۔ تمہارے یہ اصول اور یہ سوچ صرف جنگل کے بھیڑیوں تک محدود ہے یا پھر سیاست کا میدان بھی؟ حکیم کی آنکھیں زلطان کی بھوری آنکھوں میں گر سی گئیں۔ میں زندگی کے ہر میدان میں ایک ہی رائے رکھتا ہوں حکیم صاحب، سہولت سے کہا گیا۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کرو لڑکے، تم منہ سے بول رہے ہو، وہ تجربے سے بولیں گے۔ جیسے کہ میں سن لوں گا، اس نے سزائیہ ہاتھ جھلایا۔ بات بگڑنے کے ڈر سے سراج نے اب حکیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آئے میں آپ کو کچھ پتے کی باتیں بتاتا ہوں۔ یار آپ کو میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ وہ اس کے کندھے پہ بازو رکھے اسے اپنے ساتھ لیے چلا گیا۔ سلطان چپتی نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یہ آدمی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ بعد وہ واپس صفدر مینشن میں تھے، لان میں رکھی کرسیوں پہ دھوپ سینکتے ہوئے۔ چائے کا کپ زلطان کے ہاتھ میں تھا، اس کے سامنے حسن بیٹھا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، سینے پہ سرخ گلاب سجائے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، وہ کسی محفل کی جان بننے کو تیار لگتا تھا۔ زلطان کے برعکس وہ اپنی چائے ختم کرنے والا تھا، زلطان کے برعکس وہ تازہ دم بھی لگتا تھا۔ بھائی تیار ہو جا کر، فنکشن کے لیے لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے اس نے زلطان سے کہا، تم کراچی سے اتنی دور اس شادی میں شریک ہونے آئے ہو؟ زلطان نے کپ میں تھوڑی اور چائے ڈال کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ حسن نے تھام لیا۔ شادی کسی عام انسان کی نہیں ہے، زخرف کی بہن کی شادی ہے یار۔ تم اس کی باپ کی میت پہ بھی نہیں گئے تھے، اب ذرا غیرت کر لو۔ کارڈ بھیجا ہے اس نے، اگر مجھے بلانا تھا تو خود بھی آ سکتی تھی، تمہارے پاس خود آئی تھی نا۔ زلطان اب لان کی دوسری طرف دیکھنے لگا تھا، چہرے پہ لاتعلقی سی تھی۔ جب اس کا باپ مرا تھا تب اس نے تمہیں خود کال کی تھی، جب تم غم میں نہیں گئے تو خوشی میں تمہیں بلا کر کیا کرتی وہ؟ اس نے اکتاہٹ سے کہتے ہوئے کپ واپس میز پہ رکھا۔ شادان بھی تو نہیں گیا تھا، لیکن اسے بلانے وہ اس کے گھر گئی تھی۔ حسن نے جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شادان اس کے باپ کے قتل والے دن اٹلی میں تھا، مگر اس نے اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر فلائٹ لی اور اگلے 2 روز میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ شادان کو بیچ میں مت لاؤ۔ اوکے، وہ سہولت سے بولا، پھر آگے ہوا اور پلیٹ میں اپنے لیے ایک سینڈوچ نکالا۔ اسی پل حسن کا فون بجنے لگا، وہ زخرف کی طرف سے ویڈیو کال تھی۔ حسن نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہلکے جامنی رنگ کے لباس میں، چھوٹے بالوں کو کرل کیے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے ڈالے، وہ اسکرین پہ نظر آئی تو زلطان صفدر ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ کوئی رنگ تھا جو اس کے چہرے پہ آیا تھا، جس نے کوسے غزہ کے تمام رنگوں کو مات دے دی۔ اس کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں، جس کی محبت میں وہ 17 سال کی عمر میں گرفتار ہوا تھا، وہ 11 سال بعد بھی اس کے دل پہ ویسا ہی گہرا اثر رکھتی تھی۔ اس کو اپنے دل پہ غصہ آیا، وہ آنکھیں آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھیں۔ زلطان کو اپنے لیے بے بسی محسوس ہوئی۔ جب تم نے اتنی ہی دیر سے آنا تھا تو آ ہی کیوں رہے ہو؟ اللہ جانے میں نے تم جیسے دوستوں کو بلایا ہی کیوں؟ وہ اس پہ بگڑ رہی تھی۔ حسن اسے رام کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چند منٹ بات کر کے اسے فون کاٹ دیا اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر زلطان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ حسن واضح طور پر اس تبدیلی کو دیکھ سکتا تھا۔ اب بھی؟ وہ تحیر سے بس یہی 2 لفظ کہہ سکا۔ زلطان نے رخ موڑ لیا، لب بھینچ لیے۔ 10 سال ہو گئے ہیں زلطان، وہ جتا کر بولا۔ 10 سالوں میں یہ واحد جذبہ ہے جس پہ میں قابو نہیں پا سکا، وہ دھیرے سے بے بسی سے بولا۔ حسن اب مزید کچھ کہتا جب سراج صفدر رائل بلیو 3 پیس سوٹ میں مسکراتا ہوا اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ زلطان کو بے اختیار کوفت ہوئی۔ زخرف اس کی دوست تھی، جب وہ نہیں جا رہا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی؟ بیگانی شادی میں سراج دیوانہ، کاش وہ اس گھر میں سب سے چھوٹا نہ ہوتا، کاش۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ حسن کے سامنے رک کر پوچھنے لگا۔ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرے پہ بشاشت تھی۔ دولہے کی جگہ آپ کو اسٹیج پہ بٹھائے جانے کا امکان ہے۔ اوہ کم آن، اس نے ہاتھ جھلایا، مجھے اس کی بڑی بہن زیادہ پسند ہے۔ کرسی کھینچتے ہوئے وہ بڑے نارمل انداز میں بولا۔ حسن ہنس پڑا تھا۔ سراج نے گہری نظروں سے زلطان کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے حسن، آج میرے بھائی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ حکیم آیا تھا آج، دبے دبے لفظوں میں آفر دی
کہ مل کر حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن سلطان صفدر صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھے ہمارے واحد حمایتی کو بھی ہم سے ناراض کر دیا۔ واؤ! اس نے 3 انگلیوں کو ہتھیلی پہ بجایا۔ حسن غور سے سنتا رہا۔ وہ اس وقت اپوزیشن کا اہم رکن ہے، الیکشن میں وہ ہمیں ٹف ٹائم دے گا۔ زلطان جیتے گا، یہ میں ابھی سے لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن سمیع کی گرفتاری کے بعد مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ زلطان کو چھوڑ کر دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ حسن نے اسے بات کے درمیان ٹوکا۔ سراج کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے ایک نظر زلطان کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان سے لا تعلق تھا۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اوکے، جمہوریت ایک بہترین حل ہے، سیاست کھرا کھیل نہیں ہے، زلطان کو ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس حکیم کے تلوے چاٹوں یا گھٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر دم ہلاتا رہوں؟ کہیں کا غصہ اب کہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ایک جھلک زلطان کے برس کے جمود پاش پاش کر گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم تاثر کھو دو، جذبات ختم کر دو۔ سیاست میں نہ بھی اسی طرح کہنی ہوتی ہے جیسے اگلے کو ہاں لگے۔ تم آج اسے انکار کرو گے، وہ پاور میں ہے، الیکشن میں دھاندلی کروائے گا، لوگ تمہارے خلاف کرے گا۔ یکجہتی امر ہے، اور جن لوگوں نے اکیلے جنگیں لڑی ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملے آج تک۔ وہ بولتے ہوئے رکا، حسن کو دیکھا۔ تم بتاؤ حسن، کیا یہ اس رویے کے ساتھ سیاست میں آگے جا سکتا ہے؟ یہ ایک جمہوری ملک میں حکومت بنانے جا رہا ہے، جہاں اسے چھوٹے چھوٹے بھیڑیوں سے یکجہتی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس نے اب تک کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے۔ حسن نے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔ اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ زلطان، لوگ تمہارے خاندان کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اگر تم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو صاف صاف بتاؤ، اس طرح اپنے خاندان کی بنی بنائی ریپوٹیشن کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کا انداز مصلحت لیے ہوئے تھا۔ زلطان اپنی جگہ سے اٹھا، تیز سلگتی نظروں سے صفدر اور حسن کو دیکھا۔ نہیں لڑنا مجھے الیکشن، نہیں کرنی سیاست، نہیں جمع کروانی نامزدگی۔ لو، کہہ دیا، اب دیکھتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، وہ میرے دوست کی بہن کی شادی ہے۔ اگر غلطی سے انہوں نے کارڈ میں ود فیملی لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن نے اپنی جنرل نالج کے لیے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے اخلاق، مروت، بڑے لوگوں کا شیوا۔ وہ جل کر بولا، یعنی تمہاری دوست نے نہ تم سے اخلاق نبھایا نہ مروت۔ شاید تم بڑے آدمی نہیں ہو، اس لیے کہتا ہوں آج اور سیاست میں تمہاری بھی اسی طرح قدر ہوگی جیسے میری۔ سراج صفدر نے جیسے اسے بہت پتے کی بات بتائی۔ زلطان کوئی بھی جواب دیے بغیر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زخرف پہ چڑھے غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے اس وقت گھر کے فرش تک پہ غصہ آ رہا تھا۔ کوئی اسے جانے کے لیے اصرار کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوسری طرف سراج اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، زخرف کی بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسن بے ساختہ ہنستے ہوئے اٹھا تھا، لیکن زلطان نے کہا تھا مت جائیں، گھر میں سب سے چھوٹا ہے وہ، اور چھوٹوں کی کتنی سنی جاتی ہے یہ تو تم جانتے ہو۔ حسن کو بے اختیار اپنے غم یاد آنے لگے۔ وہ دونوں اب گھاس کے کتے پہ قدم رکھتے ہوئے پورچ کی جانب جا رہے تھے۔ ویسے ابھی اسلام آباد میں ہونا تم؟ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوست کے ساتھ جانا تھا اور جا رہا تھا دوست کے بھائی کے ساتھ، لیکن اگر بھائی اتنا کول ہو تو دوست کو رد کیا جا سکتا ہے۔ پرسوں ایک جلسہ ہے، تم آؤ گے؟ جوائن کرو یار، مزہ آئے گا۔ آپ کا بھائی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے اور آپ جلسے کروا رہے ہیں؟ حسن کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ وہ دونوں اب سراج کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ رہے تھے، باقی 2 گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ وہ لڑے گا، اس کے خون میں سیاست ہے، مجھے یقین ہے الیکشن سے پہلے اس کا خون جوش ضرور مارے گا۔ سارا ڈرامہ ہے، اس کا بابا کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اسے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، گلاسز اتار کر گود میں رکھے، پھر حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بتاؤ، زخرف کی بڑی بہن زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی ملائیشیا والی کزن؟ اپنے لیے کسے پسند کروں؟ وہ بیچارہ ایک اہم مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ بس خدا کا خوف کریں، حسن کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ عمر 40 ہے اور 135 بریک اپس ہو چکے ہیں آپ کے۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، بھائی زون اور فرینڈ زون ہی ہو رہے ہو، کہو تو میں کوئی مدد کروں؟ حسن ہلکا سا مسکرایا۔ 135 بریک اپس کروا کر اب آپ میرے ریلیشن شپ کاؤنسلر بنیں گے؟ کم از کم ان 135 لڑکیوں نے مجھے بھائی زون نہیں کیا تھا۔ وہ ترکی بولا۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس معاملے میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جو میری اماں اور بہن پسند کریں گی وہی میرے دل کی کرسی کی مالک ہوگی۔ سراج دھیرے سے ہنسا تھا۔ یعنی یہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی؟ حسن کو تپسی چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیما دھیما سا گنگنا رہا تھا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ 7 سروں کا بادشاہ تھا سراج، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر حسن کو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بے سرا انسان لگا۔ کوئی اس طرح بھلا کسی کے دل کے تار چھیڑتا ہے؟
موجودہ دن 10 جنوری، وقت شام 8:15۔ انہوں نے تمہیں مارا نہیں؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو شادان نے زبرج اور زخرف سے ان کی واپسی پہ پوچھا تھا۔ اس حالت کے بعد کیا ماریں گے؟ وہ لاپرواہی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس کا زمرد رنگ کا برینڈڈ ٹاپ اور ٹراؤزر اپنا اصل رنگ کھو چکا تھا۔ چھوٹے سلکی بال اب سخت اور کھردرے لگ رہے تھے۔ شفاف چہرہ اب بدل کر رہ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے اب وہ کیا کریں گے؟ شادان اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ دوریاں ختم ہو رہی تھیں، تکلفات مٹ رہے تھے۔ دوستوں کے درمیان کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہونے ہی لگتا ہے، ان کے درمیان بھی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب بہرام گرفت کھو دے گا، زلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اگر اس کی جگہ جبل ہوتا تو مجھے زیادہ پریشانی ہوتی، لیکن بہرام ضرور کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ جذباتی آدمی ہے اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے جذبات کو ہوا دے گا۔ وہ حسن کے بیڈ کے دائیں طرف کھڑا تھا، اپنے دوست کو پرسکون سانسیں لیتا دیکھتا ہوا۔ فکر ایک چھوٹا لفظ تھا جو وہ حسن کے لیے محسوس کر رہا تھا، وہ کچھ زیادہ تھا۔ مجھے لگتا ہے چارج دوبارہ جبل لے لے گا۔ اگر انہیں اس وقت پلان بچانا ہے تو یہی ہوگا، زبرج بولا تھا۔ زلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جمہوریت کا وقت ہے اور جمہوریت جلد باز اور جذباتی ہوتی ہے۔ اس وقت فیصلہ ہوگا اور وہ بہرام کے حق میں ہوگا۔ ان کے پاس صرف آج کی رات ہے، کیونکہ کل سے میرا بھائی مجھے ڈھونڈے گا۔ شادان کا باس اسے کوئی تشویش چاہے گا اور یقیناً زخرف کے گھر والے اسے واپس بلائیں گے۔ جس لڑکی کا 3 دن بعد نکاح ہو، اس کے گھر والے یوں اس کی غیر موجودگی سے پریشان نہ سہی غصے میں ضرور ہوں گے۔ وہ حسن کے سینے پہ چادر درست کرتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف واپس آیا۔ وہ دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ زلطان دائرے کے عین بیچوں بیچ آ کر بیٹھا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا ٹروجن ہارس کون ہے؟ یہ سوال شادان کی طرف سے آیا تھا۔ زلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال نہیں، شاید وہ ہم میں ہے، شاید نہیں، کیونکہ وہ یہاں کسی کو کوئی فیور نہیں دے رہے۔ کم از کم ٹروجن ہارس کو تو کچھ تو فیور ملتی، یا شاید وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جینیس، جس نے اپنے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا۔ وہ اس طرح سے ہمارا حصہ بنا ہے کہ ہم اس پہ شک نہیں کر پا رہے۔ ہم میں سب سے زیادہ جینیس کون ہے؟ زبرج فرش پہ لیٹتے ہوئے بولا۔ نیند آنے لگی تھی۔ یہی تو المیہ ہے، یہاں ہم سب جینیس ہیں، شادان استہزائیہ انداز میں بولا۔ یار اب تو مار کھانے کی سکت بھی نہیں رہی۔ اللہ کرے وہ بہرام ہمیں مارنے کے بجائے کچھ اور ترکیب نکالے۔ اسے ابھی سے اپنا جسم سکڑتا محسوس ہوا۔ اس کی بات پہ باقی سب مسکرائے تھے۔ زلطان نے لیٹے ہوئے زبرج کے پیر اپنی گود میں رکھ لیے۔ شادان ذرا سا آگے کو ہوا اور اس کا سر ذرا سا اونچا کر کے اپنی گود میں رکھا۔ حسن ہوتا تو اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہ تل ملا جاتا۔ یہ اس کو پرنسس ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے؟ زخرف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ بیچارے کو گولیاں لگی ہیں۔ شادان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر ہم یہاں سے نکل بھی گئے اور تم UN کے اجلاس میں شامل ہوئے بھی تو سوچو ذرا تم کیسے آ رہے ہوگے، ہاتھ میں ایک اسٹک اور لنگڑا زبرج شاہ نواز۔ ہاں، اور UN کے سارے ممبرز باقی دنیا کے مسائل چھوڑ کر سب سے پہلے اس کے پیر کے لیے چندہ جمع کریں گے۔ زخرف نے لقمہ دیا۔ تہخانے کی وہ بوجھل خاموشی اب بدل رہی تھی، دوستوں کی آواز میں نہیں، دوستوں کی کھلکھلاہٹ میں۔ وہ سب آہستہ آہستہ اپنے فلٹرز ہٹا رہے تھے۔ میری تو پھر بھی خیر ہے بھائی، تو اپنا سوچ۔ طالبان کا انٹرویو لینے اس منہ سے جائے گا تو مین آف دی ایئر نہ صحیح، میم آف دا ایئر ضرور بنے گا۔ زبرج نے کروٹ کے بل لیٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ ناک تو پھوٹ گئی ہے، ہونٹ بالکل بھالوں کی طرح سوج گئے ہیں، اور اس کا ماتھا دیکھو، دیوداس کی پارو لگ رہا ہے۔ دیوداس کی پارو۔ اس کی آخری بات پہ زلطان اور زخرف کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ شادان خود بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مذاق برے نہیں لگتے، جن کی دی گالی گالی نہیں لگتی، جن کا بہتوں کے رونے ہنسی دلا دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ چاہ کر بھی خود پہ بند بٹھا کر بھی سیریس نہیں رہا جاتا۔ ایسے نمونوں کو دوستوں کا نام دیا گیا ہے۔ وہ دوست ہی تھے جن کو جان کے لالے پڑے تھے، مگر اس وقت ایک دوسرے کی کھلی اڑائی جا رہی تھی۔ ذرا کوئی زلطان کی گردن پہ بھی غور کرے۔ زخرف نے بالآخر منہ کھولا۔ مشہور زمانہ ڈاکٹر سرجن جبل خان احمد زئی سے ٹانکے لگوا کر آیا ہے۔ غضب خدا کا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کی پیون لگے ہوں۔ میرا مشورہ ہے کاغذات نامزدگی سے پہلے خود کو کسی ہسپتال میں جمع کروانا۔ وہ مسکرایا، پھر گردن جھکا کر اوہ مائی گاڈ۔ وہ مسکرایا، پھر گردن جھکا کر تل کھول کر ہنسا، مگر بدلے میں طنز نہیں کیا۔ زخرف وقار کو زلطان کی طرف سے کئی رعایتیں حاصل تھی۔ اس ہیرو کی اولاد کو کیسے بھول گئے ہم؟ شادان کو بیٹھے بیٹھے حسن یاد آیا۔
نہیں کیا مطلب بھائی، اگر ہماری غیرت ہی جگانی تھی تو 1000 طریقے تھے، اپنا جسم چلنی کروانا لازمی تھا۔ بالی ووڈ کا فلاپ ہیرو لگ رہا ہے قسم سے۔ زلطان نے میڈیکل کٹ سے ایک ڈبی اٹھائی، اس کا مایا فرش پہ انڈیلا اور ان کی بات سنتے ہوئے خاموشی سے زخم صاف کرنے والے سرخ مایا میں پتلی سی ٹہنی ڈبوتے ہوئے اس کی مدد سے زبروج کے پیر کی پٹی پہ کچھ کر رہا تھا۔ یار اس کو تو پروفیشنل ٹریٹمنٹ ملا ہے، ادھر مجھے تو تم لوگوں نے نیم حکیم کے حوالے کیا ہوا ہے۔ زبروج زلطان کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ جانے اس کی پٹی پہ سرخ مایا کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ گولی تو نکل گئی ہے، یہ نہ ہو گولی نکلنے والا اوزار اندر ہی رہ گیا ہو۔ میری زندگی کا سوال ہے بھائی، اسی نیم حکیم کی وجہ سے تم اس وقت یہاں بیٹھے ہو، بات کر رہے ہو، ورنہ جب گولی اندر تھی تم ایسے رو رہے تھے جیسے آج یتیم ہوئے ہو۔ خفگی سے کہتے اس نے زبروج کے پیر گود سے باہر نکالے، دھیرے سے نرمی سے۔ ذرا سی کوشش سے زبروج سیدھا ہو کر بیٹھا، اسے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اپنی پٹی پہ لکھے 3 انگریزی حرف دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں سکا۔ ہم بھاگیں گے۔ صرف زبروج ہی نہیں، اس کے حکم میں بیٹھا شادان بھی یہی الفاظ دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں مانیٹر کر رہے تھے، مگر زلطان صفدر کا دماغ تھک سکتا تھا، ہار نہیں۔ وہ وہاں سے راستہ نکال سکتا تھا جہاں سوچ اور گمان نہ جاتا ہو۔ وہ اس رخ پہ تھا جہاں سی سی ٹی وی نہیں جاتا تھا۔ وہ باتیں سن سکتے تھے، اشارے نہیں۔ زخرف سے بات کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے آنکھ کے ایک اشارے سے اس کا دھیان اس پٹی کی طرف دلوایا۔ وہ کچھ حیرت کے عالم میں زبروج کے پیر کو دیکھنے لگی اور پھر جیسے تھم گئی۔ وہ تینوں اب نظریں اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ وہ مسیحا بھی تھا، ماسٹر مائنڈ بھی۔ وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی کی نظروں سے وہ انہیں بچا چکا تھا۔ زور گھڑ اگر عامر تھا، وہ 5 لوگ پھر جمہوریت تھے، اور آمریت کا المیہ ہے، اسے جمہوریت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ 10 جنوری، وقت رات 9:06۔ زور گھر کی زمین پرتجسس سی ہو گئی تھی۔ ایک ہی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا جرگہ تھا۔ یہ چہرے پرعزم اور جوشیلے نہیں تھے، آج چہرے مضطرب اور بے قرار سے تھے، یہاں تک کہ جبل خان کا چہرہ بھی اس کے اندر کے خلفشار کی عکاسی کرتا تھا۔ بہرام اتنے بڑے دھچکے کے بعد بھی خاموش تھا، کم از کم یہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بہرام کی گمبھیر آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ کچھ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے۔ چارج ایک بار پھر میرے پاس واپس آ جائے اور سب درست ہو جائے گا۔ ایجنٹ تمہیں چارج دینے پہ یوں بھی نالاں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اس پلان سے باہر کر دے۔ اس نے یہ پیغام دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ ایجنٹ ہمارا باپ نہیں ہے اور نہ زور گھڑ اس کے باپ کا ہے۔ یہاں جو ہوگا جرگہ طے کرے گا۔ وہ روایات کا دھتکارا ہوا انسان اب ہمیں بتائے گا ہم کیا کریں گے۔ بہرام کے انداز میں سختی تھی، لوگ اس سے متفق تھے۔ ناخن جب بھر جائیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا قریبی۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت اگر وہ 4 لوگ یہاں ہیں تو اس کی واحد وجہ ایجنٹ ہے۔ زور گھڑ اپنے مسیحاؤں کو کب سے بھولنے لگا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جبل طنز کر گیا۔ میں ان 5 میں سے ایک کو قتل کروں گا۔ اعلان تھا کہ کیا؟ ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ جبل یک ٹک پلک جھپکے بغیر بہرام کو تک رہا تھا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے۔ سراج صفدر کو شک ہو رہا ہے۔ وکیل صاحبہ کی بہنیں اب واپسی پہ زور دے رہی ہیں اور اب صرف ایک نقلی آواز نکال کر ہم مزید اس کھیل کو نہیں چلا سکتے۔ وہ مزید بھی کہہ رہا تھا مگر جبل ہنوز ششدر تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے انکاری ہو۔ قتل کا سارا الزام میں خود پہ لوں گا۔ چند دن کے لیے مقتول کے اہل خانہ میں سے کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کی اولاد اب زندہ نہیں ہے۔ میں اسے ماروں گا اور باقی کے 4 لوگ اس موت سے خوفزدہ رہیں گے۔ مقتول کے گھر والے اور باقی چاروں وہ کریں گے جو میں چاہوں گا۔ ایک بار ہمارا مسئلہ عالمی سطح پہ آ جائے گا تو سارے مسائل ختم۔ اس کے بعد میں قتل قبول کر لوں گا، جیل سزا سب میری۔ بس آپ کو ایک جمہوری فیصلہ لینا ہوگا۔ آپ سب کو میرے حق میں ہونا ہوگا۔ کیا آپ میرے حق میں ہیں؟ وہ اب ایک کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے بوڑھے عقل والے دانشور اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ میں جو کر رہا ہوں اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، علاقے کا دشمن نہیں ہوں میں۔ زور گھڑ کر شوق اب ختم ہو چکا تھا، ہر کوئی بس اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگ متفق نظر آتے تھے۔ جوان لڑکوں نے بغیر کچھ کہے بس اس کی پشت کی جگہ سنبھال لی تھی۔ اسی پل جبل نے غیظ و غضب کے عالم میں اپنی پستول نکالی اور عین اس کی گردن پہ رکھی۔ شور بڑھ گیا، لوگ اسے پیچھے ہٹنے کو کہنے لگے۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ جس کے منہ سے آواز نکلی اس کا جنازہ آج جبل خان نکالے گا۔ وہ غرایا۔
جو جو اٹھ کھڑا ہوا ہے واپس بیٹھ جائے ورنہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے اور میرا بھائی کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جبل خان کا لہجہ جیسے وہاں موجود لوگوں کی ہڈیوں میں سنسناہٹ سی شامل کر گیا۔ بہرام بے خوف اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بہرام، کوئی قتل نہیں ہوگا، تم کوئی قتل نہیں کرو گے، تم میرے بھائی ہو، لیکن اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، اس کے چہرے پہ متوحش تاثر تھا۔ پھر تم مجھے قتل کر دو، وہ بڑی سہولت سے بولا، کیونکہ اس وقت کرسی میری ہے اور میں یہاں لوگوں کی رائے سے آیا ہوں۔ تم اس وقت میرے بھائی نہیں ماتحت ہو، اپنی بندوق ہٹاؤ جبل خان۔ وہ کوئی غیر تھا، کوئی اجنبی، وہ جبل کا بھائی نہیں تھا، وہ اس کا بہرام نہیں تھا۔ جب تم فیصلے کر رہے تھے تب میں نے سب مانا تھا جبل، اب تمہیں بھی ماننا چاہیے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے ہو۔ تم قاتل نہیں ہو بہرام، ہم قاتل نہیں ہیں۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بہرام کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ منت کرنے لگا تھا، وہ واقعی منت کرنے لگا تھا۔ ہم پیسہ بنا لیں گے، ہم زمین خرید لیں گے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم قاتل نہیں ہیں۔ میں تمہیں کوئی قتل کرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ایجنٹ سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو توڑنے نہیں دوں گا۔ کوئی قتل نہیں ہوگا، وہ ایجنٹ کا خاندان ہے، ایجنٹ تمہیں جان سے مار دے گا، اس سے بڑی بلا ہے، میں تمہیں یہ سب کرنے نہیں دے سکتا۔ اسے بے چینی ہوئی، خوف آیا۔ جبل خان پہ زور گھڑ کے سارے پہاڑ گر پڑے تھے۔ زور گھڑ کے کسی بھی فرد کو اب موت سے ڈر نہیں لگتا، اب واحد ڈر بھوک ہے، اب ڈر مفلسی ہے۔ گھر پہ بیٹھی وہ بیٹیاں ہیں جن کا جہیز پورا نہیں ہو رہا۔ بہرام خان کو کسی ایجنٹ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے قدموں میں بیٹھے بھائی کا خیال بھی نہیں کیا تھا، وہ اسے جھٹک چکا تھا۔ کیا جمہوریت میرے ساتھ ہے؟ اس نے چاروں اطراف میں نظر گھمائی، سب کے چہرے عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اپنی رضامندی دیں، زور گھڑ کو اپنا حق دلوانے میں میری مدد کریں۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ گردنیں جھک گئیں اور ہاتھ اٹھنے لگے۔ جبل خان کے جسم سے جیسے سانس قطرہ قطرہ نکلنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا تخت پھسلتے دیکھ رہا تھا۔ بہرام لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، لوگ اس کے حق میں تھے، بندوقیں اس کے ساتھ تھیں، طاقت اس کے لیے آزمائی جانی تھی۔ وہ زور گھڑ کا نیا بادشاہ تھا۔ جبل خان پس منظر میں چلا گیا تھا۔ تخت سے وفاداری اور ایمانداری دور حاضر میں انسان کو یوں ہی نظروں سے غائب کر دیتی ہے۔ اب حوصلہ بچا تھا، کماؤ یا ہار دو۔ اب نظر وہ آ رہا تھا جو ظالم بھی تھا، سفاک بھی، متنفر بھی، اور شاید بہت جلد ایک قاتل بھی۔ جبل خان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ جو کہانی کے ہر کردار سے زیادہ ظالم تھا، زیادہ فصیح، زیادہ سفاک اور زیادہ ظالم۔ وہ ایجنٹ اور اس کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی اس سے ملاقات کا شوق ہے؟ 10 جنوری رات 1:30 بجے۔ رات 1:30۔ لکڑی کے تختے پہ آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے اوزار سے حاشیے کھینچتے ہوئے زلطان صفدر نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ وہ منہمک تھا اور اس کے اطراف میں بیٹھے 3 لوگ چوکنا۔ چوتھا اب بھی بستر پہ تھا، مگر اب وہ بہتر حالت میں تھا۔ اسے تھوڑی دیر قبل بھاری پین کلرز دیے گئے تھے، جس سے اسے اپنا بازو سن ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پشت پہ تکیے تھے جس سے وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بازو پہ پلسٹر بندھا تھا جس کی پٹی اس کے گلے میں بھی جھول رہی تھی۔ آنکھیں روشن تھیں مگر بیک وقت تھکن کا شکار بھی۔ ان 4 لوگوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ وہ اپنے زخم بھول گیا۔ یہاں اس جگہ سے سارے زور گھڑ کا نظارہ آتا ہے۔ وہ انگلی سے اپنے بنائے نقشے پہ نشاندہی کر رہا تھا۔ جب میں یہاں سے نکلا تھا تو میں اس پہاڑی کی طرف گیا تھا۔ یہاں روشنی بھی ہے، چند مقامی لوگوں کی رہائش گاہ بھی۔ زور گھڑ کے چاروں اطراف میں پہاڑ ہیں۔ اس نے نقشے کے گرد ایک گول دائرہ کھینچا، اور انہی پہاڑوں کے درمیان راستہ نکلتا ہے۔ باقی 3 راستے بلاک کرنا آسان ہے، لیکن یہ والا… اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ نقشے پہ اپنی انگلی سے کھٹ کھٹ کر رہا تھا۔ اس راستے کو بند کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے زور گھڑ کے کچھ لوگ اسکائی ہائی میں کام کرنے جاتے ہیں۔ یہ ان کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ لوگ زور گھڑ کے باقی لوگوں کے خلاف ہے، جبل اور اس کے خاندان کے خلاف، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب انہیں اپنے ڈوبے ہوئے پیسے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور آس پاس ہی اچھی ملازمت اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ جبل اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں یہ بزدلی اور بے غیرتی لگتی ہے۔ ٹیکنیکلی اسکائی ہائی ان کی زمین ہے، ان کا گھر، اور گھروں میں ملازمت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ملازمت نہ کریں، گھر میں بندہ مورل سپورٹ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ حسن سلطان نے مداخلت کرنا اپنا خاندانی فرض سمجھا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن شاید زور گھڑ کے لوگوں کے مورلز تمہارے جتنے اونچے نہیں ہیں۔
زخرف وقار اس کی بحث کے تمام راستے مسدود کر چکی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو 2 گھنٹے کے راؤنڈ میں تم نے یہ سب جان لیا؟ شادان نے سوال کیا۔ اب تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے لڑنا چھوڑ سکتے ہو، ایک دوسرے پہ شک کرنا چھوڑ دو۔ زبروش دبی دبی آواز میں انہیں جھڑکنے لگا۔ ایک دوسرے پہ شک کرنا بالکل مت چھوڑنا، زلطان سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ہمارے درمیان ٹروجن ہارس موجود ہے اور ہمیں اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے 2 گھنٹے راؤنڈ نہیں لگایا، میں نے 2 گھنٹے ریسرچ کی ہے۔ ٹروجن ہارس تم بھی ہو سکتے ہو، ہم تمہارے پلان پہ کیسے یقین کریں؟ زلطان نے اب کی نگاہیں اٹھا کر زخرف کو دیکھا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ پلان اچھا ہے، کول بھی، اگر تم مجھ پہ پہلے شک کرتی تو میں ضرور اس بارے میں سوچتا۔ باتیں مت گھماؤ زلطان، وہ ناگواری سے بولی۔ زلطان کے اطمینان کی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کب بات گھمائی؟ تم مجھے ٹروجن ہارس کہوگی تو میں بن جاتا ہوں، تم مجھے ایجنٹ کہوگی میں بن جاؤں گا، تم مجھے بہرام کہوگی میں بن جاتا ہوں، جو تم کہو زی۔ اس کے زی کہنے پہ ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، وہ اسے چڑھا رہا تھا اور زخرف چڑ رہی تھی۔ اگر تم ٹروجن ہارس ہوتے تو میں تم پہ کیس کرواؤں گی۔ اچھا، یعنی کیسا کیس؟ کس نوعیت کا؟ وہ رخ مکمل اس کی طرف موڑے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اپنے ارد گرد کو فراموش کیے ہوئے تھے، یوں جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا تم مجھ پہ یہ کیس کرو گی کہ میں ٹروجن ہارس بن کر بہت ہی ہینڈسم لگتا تھا اور تم میرے لیے اپنے منگیتر کو چھوڑنے پہ تیار تھی؟ یا پھر میں نے ٹروجن ہارس بن کر اپنے لوگوں سے تمہاری یہ حالت کروا دی؟ وہ اس کے بکھرے حلیے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آئے ہوئے لگتے ہو۔ باقیوں کے لگنے کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ہینڈسم، کول یا پھر چارمنگ؟ وہ لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں محظوظ تاثر لیے اس کا امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ زخرف کی رنگت سرخ ہوئی۔ میں تمہاری طرف دیکھتی ہی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا تم کیسے لگتے ہو۔ اس کی صحیح طرح سے سٹی اب گم ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اب تم اس بیچارے کو کہاں دیکھو گی؟ آج کل تو تم اس لنگور کو دیکھتی ہو نا؟ شادان سلگ کر بولا۔ ویسے کیا دیکھ کر اس سے رشتہ جوڑا تم نے؟ میرا تو دیکھتے ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تو تم مت دیکھو اسے، میں دیکھوں گی، یہی بہت ہے، وہ تڑک کر بولی۔ زلطان کی مسکراہٹ جانے کیوں پھیکی پڑی تھی، وہ کیوں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ زخرف، کیسا آدمی ہے یہ؟ یعنی سرخ جھنڈا تو نہیں؟ کوئی ماضی کے چکر وغیرہ؟ زبروج نے ٹھوڑی پہ انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے پوچھا۔ پورا سبز سمندر ہے وہ، ڈھونڈنے سے بھی اس کے جیسا گرین فلیگ نہیں ملے گا۔ فی الحال تو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، حسن ہنستے ہوئے بولا۔ سوچو ذرا، تمہارے نکاح میں 3 دن باقی ہیں۔ باقی سب مسکرائے تھے مگر زلطان نہیں، اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ قسم لے لو مجھ سے، تمہاری فکر دیکھی نہیں جاتی زخرف۔ اگر میں ہانی میں انٹرسٹڈ نہ ہوتا، باخدا میں تم سے شادی کر لیتا، اور تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں تمہارا جنازہ اٹھاتا۔ زلطان زیر لب بڑبڑایا۔ تم حسن سے شادی کر لو نا، اچھا پیارا نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ زبروج نے مشورہ دیا۔ شادی کرنی ہے تو میں راضی ہوں، لیکن یہ جو الفاظ میری شان میں کہے گئے واللہ سب جھوٹ ہے۔ بیڈ پہ بیٹھا مریض بھی بولا تھا، اس نے آنکھیں بمشکل کھول رکھی تھیں، نکاہت سے اس کی حالت بری تھی۔ تھینک یو، لیکن میں تم سب کی طرح شادی کے لیے مری نہیں جا رہی، اور نہ ہی میرا ہونے والا شوہر تم لوگوں جتنا ناسمجھ اور گدھا ہے۔ اس لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، تم لوگوں جیسے شوہر سے اچھا ہے میں سنگل رہ لوں۔ ابھی زلطان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ وہ 5 اسیر اپنی اپنی جگہ ٹھہر سے گئے۔ بہرام خان سپاٹ چہرے کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ تھے، آج ان کی نظریں مختلف تھیں، انداز بے خوف، کچھ تھا جو بدل چکا تھا، کچھ نہیں، شاید بہت کچھ۔ ان 5 لوگوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، بس غیر ارادی طور پہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، نظریں چوکنا، بدن کی ہر حص حاضر۔ تم لوگوں میں سے ویڈیو بنانے میں پہل کون کرے گا؟ وہ ان کے سامنے آ کر رکا، انداز بے لچک تھا۔ جسے بنانی ہے وہ آگے آئے، ورنہ آج تمہیں کلمے کے بغیر موت ملے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، جاؤ جبل خان کو بھیجو۔ زبروج تندہی سے بولا، کچھ تھا جو ان سب کو کھٹک گیا تھا۔ کیوں؟ جبل خان کو اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے کیا؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ ایسی کمینگی سے بولا کہ زبروج غراتے ہوئے اس پہ جھپٹا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت لمحے کے 1000ویں حصے میں سست پڑی۔ اس کی گردن پہ پستول کی نال تھی، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، ساکت برف۔ اوقات میں رہو گے اب سے تم سب، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ شادان سلگ کر کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے زبروج کی گردن سے پستول ہٹانی چاہی، مگر اسی لمحے بہرام نے ٹریگر دبایا تھا۔ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں زلطان اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، گولی اس کے عقب میں ستون کے اندر گھس گئی تھی۔ بہرام نے دوسرا فائر زخرف کی طرف کھولا تھا، مگر شادان نے بہرام کے ہاتھ پہ لات ماری۔
ریوالور نیچے گر گیا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور ہر کوئی سن ہو گیا۔ زخرف اور زبرج جیسے شوق میں تھے، وہ دونوں اس گولی کا شکار ہو سکتے تھے۔ کیا واقعی؟ وہ اس وقت اس پہر ان 5 لوگوں نے سانس تک روک لیا تھا۔ وہ شل تھے، ششدر، شاکی۔ وہ ایک بے خوفی جو ان کے سینے میں تھی، وہ آج اس لمحے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ زور گھر صفاکی کی اس حد کو چھونے لگے گا یہ ان کے فرشتوں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ دم سادے ہوئے تھے، زلطان مردہ ہوتی آنکھیں زخرف پہ گاڑے ہوئے تھا۔ اگر وہ گولی اسے لگ جاتی تو؟ ہاتھ لرز رہے تھے، جسم جامد تھے۔ تہہ خانہ وہ نہیں رہا تھا جو 5 منٹ قبل تھا۔ اس بار نشانہ چوکنے پہ دوبارہ نشانہ نہیں باندھا۔ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ایسا واقع نہیں ہوگا۔ وہ آگے آیا، زلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ آج 6 بجے یا تو بیان آئے گا یا پھر یہاں سے تمہارا لاش جائے گا۔ تم سے میں سمجھداری کی امید رکھوں گا۔ وہ کہہ کر مڑا، پشتوں میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور وہ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے بھی گئے۔ پیچھے مڑ کر 5 اسیروں کو دیکھو تو ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید تھے، آنکھیں مردہ تھیں، ان کے دل ساکت ہونے لگے تھے اور موت کا خوف ان کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آج واقعی ان کا دم گھٹ رہا تھا، آج انہیں واقعی موت سے خوف آیا تھا۔ زلطان صفدر نے 2 قدم آگے بڑھ کر زخرف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ گرفت سخت تھی، مضبوط تھی۔ صرف ایک لمحے نے اسے ایسا خوفزدہ کیا تھا جس کے حصار سے وہ آدھی زندگی نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر ایسے فیصلے ہو گئے تھے جو ایک صدی بھی نہ کروا سکتی۔ وہ اس عورت کو نہیں کھو سکتا تھا، اس زندگی میں نہیں۔ 11 جنوری، وقت رات کے 2 بجے۔ وہ سب نیند کے آنے سے نہیں سوئے تھے۔ آج ان کو سب کو نشہ آور ادویات نے سلایا تھا، وہ ادویات جو جبل خان نے ان کے کھانے میں ملا دی تھیں، جو انہیں چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ انہیں ہر رات ایسی ادویات کی ذرا سی مقدار کھانے میں ملا کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہر رات ایجنٹ کو اس تاریک تہہ خانے سے نکل کر اپنا کام کرنا ہوتا تھا۔ یہ پلان ایجنٹ کے بغیر ردی تھا۔ ایجنٹ اس ردی کو شاہی کاغذ بناتا تھا، ایجنٹ الفاظ کو کہانی بناتا تھا اور وہی اس کہانی کو سچ کر کے دکھاتا تھا۔ اس پہر اسے اپنی سب تدبیریں الٹی ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ آج ایک بار پھر ان گول چکردار زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ حسب معمول تمام اسکرینز بھجی ہوئی تھیں، مگر آج ایجنٹ کی ورک پلیس خالی نہیں تھی، وہاں 2 اور لوگ بھی تھے۔ جبل خان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور بہرام خان وہ اس کمرے کی واحد نشست پہ براجمان تھا۔ ایجنٹ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ بہرام نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہیں مگر تھام بھی نہیں سکا۔ وہ کرسی سے اتر کر جو ہی سیدھا ہوا تھا، اسی لمحے ایجنٹ نے برق رفتاری سے اسے گھمایا اور ایک ہی بازو کے زور سے اس کا سر میز سے لگایا۔ 2 سے 3 بار اس کا سر میز پہ مارتا رہا۔ بہرام پھڑپڑانے لگا، مگر اسی پل ایجنٹ نے اپنے گھٹنے سے ایک وار اس کی پشت پہ کیا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ صفاکی کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ وہ دھڑا دھڑ اس کا سر میز پہ مار رہا تھا۔ میز کی سطح خون آلود ہونے لگی۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرے خاندان پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ وجود گھررایا تھا، ایک غیر انسانی گھرراہٹ۔ اگر تم نے دوبارہ اس کمرے میں آ کر گولی چلائی تو میں تمہارے جسم کے اندر اتنے سوراخ کروں گا کہ تمہاری روح پرواز کر جائے۔ بے غیرت آدمی، تم نے میرے لوگوں پہ گولی چلائی۔ اس نے بہرام کو بالوں سے کھینچ کر اوپر اٹھایا۔ جبل بالکل خاموش تھا، ایسے جیسے یہ کسی فلم کا منظر ہو، ایسے جیسے سامنے اس کا کوئی عزیز نہ ہو۔ ایجنٹ نے اب اسے زمین پہ پٹکا تھا۔ بہرام شاید مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا مار کھاتا رہا۔ وہ زمین پہ گرا پڑا تھا اور ایجنٹ اسے پیر سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبل خان کا دل پسیجا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر رک گیا، لب بھینچ لیے۔ ایجنٹ اپنے بوٹ اس کے منہ پہ کمر پہ مارے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے اشتعال کی کوئی حد نہیں تھی۔ جبل کو اب اس کا ہر وار اپنے دل پہ ہوتا محسوس ہوا۔ جان سے مارو گے؟ تم میرے لوگوں کو جان سے مارو گے؟ میرے خاندان کو مارو گے تم خود بھی تو انہیں مار رہے ہو۔ وہ ہاتھ چہرے کے سامنے لاتے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بولا، دھوکہ، جھوٹ، دغا، تم نے بھی انہیں موت دی ہے۔ میں ماروں گا، لیکن اگر کسی اور نے مارا تو جان سے ماروں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور بہرام کا منہ دبوچا، اتنی سختی سے کہ اس کے جبڑے ہل کر رہ گئے۔ اس کا دوسرا ہاتھ جبل کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ بلا تردد وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ریوالور رکھ چکا تھا۔ ایجنٹ نے وہی ریوالور عین اس کی شہرگ پہ رکھا۔ جبل خان کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کوئی میخ سی ٹھوک دی ہو۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ایجنٹ کی صفاکی دیکھتا رہا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو موت کے بے حد قریب دیکھتا رہا،
تخت اگر امتحان لیتا تھا تو جبل خان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ جو پلان پہلے دن تھا اب بھی وہی رہے گا۔ اگر تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بہرام ایک عجیب سی بے خوفی لیے اسے تک رہا تھا، نڈر بے باک۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں ایجنٹ، اب میں تمہارا غلام نہیں، زور گھڑ کا بادشاہ ہوں، تمہارے پلان پہ تھوکتا ہوں میں۔ وہ عجیب کھوکھلی سی ہنسی ہنسا۔ ذرا زاکوا راشا، اس کی ایک آواز پہ اسکرینز ایک بار پھر آپس میں جدا ہوئیں۔ دروازے کے پٹ کھلے اور کثیر تعداد میں کئی نوجوان لڑکے ہاتھوں میں بندوقیں لیے اندر داخل ہوئے۔ ایجنٹ ایک لمحے کے لیے بالکل تھم گیا۔ ان کے ہاتھوں میں جو بندوقیں تھیں وہ ایجنٹ لایا تھا۔ وہ غیر قانونی اسلحہ جن کی بندوقوں کے نمبرز اس نے بیٹھ کر تبدیل کروائے تھے، آج وہی بندوقیں ایجنٹ کے اوپر تان لی گئی تھی۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا مگر اسے بس رنج سا ہوا۔ اسے اٹھ کر ان لوگوں کو مارنا چاہیے تھا مگر وہ شل رہ گیا۔ جمہوریت اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ بہرام نے اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ جبل خان تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا وہ ایجنٹ کو زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایجنٹ بھی یوں اپنے پلان کو زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم کون ہو ایجنٹ؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ بہرام اب اس کے سر پہ کھڑا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہارا نہ اپنا نام ہے نہ کوئی شناخت، تم ایک کٹ پتلی ہو۔ اگر ایک بار بھی اب تم نے مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ نفرت کریں گے وہ تم سے۔ وہ اس کا دل دہلا رہا تھا اور ایجنٹ نے واقعی اپنا دل ڈوبتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے جمہوریت نکل چکی ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو۔ میں نے نہ تمہیں پہلے قبول کیا تھا نہ اب کروں گا۔ وہ ذرا سا اس کے قریب جھکا۔ تمہاری یہ آنکھیں، مجھے ان آنکھوں میں کچھ نہیں دکھتا۔ یہ آنکھیں صرف جبل خان کو اپنی آنکھیں لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ وہ آج ایک بار پھر اسے خطۂ غیر کر گیا تھا۔ ایجنٹ کے لیے گو کہ یہ تانا نیا نہیں تھا مگر دل میں اٹھنے والا درد آج نئے سرے سے اٹھا تھا۔ وہ گونگ سا ہو گیا تھا۔ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا مگر وہ چپ رہا۔ بہرام اب اپنے ساتھیوں کے لیے وہاں سے جا رہا تھا۔ جبل خان اب بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے۔ زور گھڑ کے سب سے قابل لوگ، وہ جو ایک دوسرے کا عکس تھے، انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کئی ساتیں بعد ایجنٹ کی ہلکی آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا جبل، میں نے کہا تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس پلان میں شامل کیا جائے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ میرا بھائی تھا ایجنٹ، جبل جیسے تھک کر بولا۔ تم نے جذبات درمیان ملائے، میں نے تمہیں بتایا تھا جذبات دیمک ہیں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے کئی منٹ وہ دونوں اس فرش پہ بیٹھے رہے۔ خاموشی کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ مختلف خوف تھے جو ان دونوں پہ مختلف طریقوں سے حاوی ہو رہے تھے۔ کئی منٹ بعد جبل کی تھکی ہاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ تخت ہمیشہ اتنی قربانیاں کیوں مانگتا ہے؟ ایجنٹ خاموش رہا۔ کئی لمحے بعد وہ ہتھیلی سے فرش پہ زور دیتے ہوئے اٹھا تھا۔ واپس کرسی کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑاہٹ کر شکار تھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا ملال تھا۔ بہرام خان نے اس کی کھڑی فصل کو آگ لگائی تھی۔ تخت قربانی نہیں مانگتا، تخت چوزر ہے۔ وہ اس انسان کو چنتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ تخت بس امتحانی پرچہ تھما دیتا ہے۔ اس میں قربانی کا حصہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے۔ قابلیت اور وفا کے سوالوں کے جواب بھی آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ کئی بار لوگ تخت کے اس امتحان میں بہت بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اب اپنی اسکرینز روشن کر چکا تھا۔ چہرے پہ سپاٹ تاثر تھا اور وہ کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ جبل خان تہی دامن تھا۔ اسے یہ کام نہیں آتا تھا، اسے قیادت آتی تھی، وہ جو اس سے چھن گئی تھی۔ تخت کا امتحان پاس کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم جیسے۔ مجھ جیسے کیسے؟ فرض شناس، سچے، دل کے صاف اور تخت کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے والے۔ محبت بھی۔ وہ کہہ گیا تھا، کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور تخت کا امتحان فیل کر دینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے والے جب بھر جائیں تو سہنے والے دل کو پکا کر دیتے ہیں۔ جبر خان کو یہ کرنا پڑا۔ بہرام خان جیسے، جلد باز اور بے غیرت۔ وہ تخت کو استعمال کر رہا ہے، باخدا وہ ایسی جگہ مرے گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ ایسے مت کہیں، بھائی ہے وہ میرا۔ تخت اپنے آپ کو استعمال کیا جانا نہیں بھولتا۔ وہ ایسی فصل ہے جو ایک لمبے عرصے بعد پھل دیتی ہے، مشقت، محنت اور وفاداری کی کھاد کے بعد۔ بہرام نے یہ تینوں چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ وہ اب اسکپر نامی کسی شخص کو ایک ای میل بھیج رہا تھا، ساتھ ساتھ دوسری اسکرینز پہ بہت کچھ چل رہا تھا۔ جانتے ہو جبل خان، جب ہم چھوٹے تھے تب بہت کہانیاں سنی تھیں کہ تخت کے مالکین کو کبھی چین کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ غلط تھا، جھوٹ تھا۔ نیند انہیں نہیں ملتی تھی جنہوں نے تخت کو کھوٹا کیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی اور جمہوریت کے ساتھ دوغلا پن کیا۔
تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے تم اس وقت یہاں میرے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں۔ اسکپر کی جوابی ای میل فوری طور پہ آئی تھی۔ وہ ناراض تھا، اس کے ہر لفظ سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ ایجنٹ اب اس کا جواب لکھ رہا تھا، ساتھ 2 سے 3 USB اٹھا کر ایک سے دوسری اسکرین کے عقب میں گھساتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مشینوں کی سی پھرتی تھی۔ اس کا دماغ یہ ایک دماغ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں جبل، کیا تم اسی طرح میرے ساتھ رہو گے یا پھر جذبات تمہارا راستہ روک لیں گے؟ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے ایجنٹ؟ اس نے گلہ نہیں کیا، بس سوال کیا۔ بہرام خان نے اس سے ایک دن کے اندر اندر بہت کچھ چھینا تھا۔ سر فہرست اس میں اٹھی ہوئی گردن مان اور ایجنٹ سے گلا تھا۔ مجھے ان لوگوں پہ بھی بھروسہ تھا جن کے ہاتھ میں نے بندوقیں دیں، اور آج وہ انہیں مجھ پہ تانے ہوئے تھے۔ رنج تھا کہ ملال تھا، اس کا دل بری طرح شکست کھا گیا تھا۔ میں انہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، جبل خان فوراً بولا تھا۔ معاف تو اب تم بھی نہیں کیے جاؤ گے جبل خان۔ ایک جملہ تھا صرف، ایک، اور جبل کا دل شل ہو گیا۔ تم نے میرے حکم، میری بات کو ٹال کر جذبات اور بھائی چارہ نبھایا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ درست کہتا تھا، اس کی بات پتھر پہ لکیر نہیں تھی۔ ایجنٹ بذات خود کچھ لوگوں کے لیے ایک پتھر تھا، کیا وہ جبل خان کے لیے بھی یہی بن رہا تھا؟ وہ بے بسی سے سب تماشا دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد جبل خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ بہت کچھ کھو چکا تھا، وہ بہت کچھ کھونے والا تھا۔ شروعات ہو چکی تھی، انت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دنیا مکافاتی عمل ہے، چاہے اس کا حق چھینا گیا ہو، چاہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ 4 لوگوں کو یہاں لانا، ٹارچر کرنا، قید کرنا، خوفزدہ کرنا، یہ غلط کام تھا، غلط طریقہ۔ کسی کے خلاف سازش رچاتے وقت اگر تمہیں لگتا ہے اس سازش کے جراثیم تم سے نہیں چمٹیں گے تو تم غلط ہو۔ وہ سب آج صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایجنٹ اسکرین پہ گاؤں کے مختلف مناظر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم ان کے پاس یہ آفر لے کر جاؤ گے، تم انہیں زندہ سلامت یہاں سے نکالو گے، یہ تمہارا امتحان ہے اور یہی میرا حکم۔ لیکن زور گھر زمینیں، اسے تیزی سے گردن موڑ کر پوچھا۔ تمہارے خاندان کی بے وقوفی میں اپنے خاندان کو نہیں جھونک سکتا۔ میں نے سب کیا تھا، لیکن ان کی جان کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تمہارا وہ بے وقوف بھائی بھی نہیں، وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ جبل کو بھی، ان اسکرینز کو بھی، ہواؤں کو بھی۔ کاش دنیا انسان کے پلانز پہ چلتی۔ وہ سب یہاں سے صحیح سلامت واپس جائیں گے، میں بھیجوں گا انہیں۔ کیا کوئی اس کی بات مان لے گا، یا زور گھڑ ایسا کھیل کھیلے گا جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا؟